बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन काफ़ी हंगामा खेज गुजरा पाकिस्तान में। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया और इमरान खान ने बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की अडयाला जेल में। इससे पहले वाले वीलॉग में आपसे तफसीलात शेयर कर चुका हूँ। इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान कबूल भी हैं और मकबूल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर। ये ऐसी डेट है जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। कम अज़ कम 10-15 साल के लिए पाकिस्तान या तो मज़ीद पस्तियों में चला जाएगा या पाकिस्तान एक नया सफ़र शुरू करेगा। उसके बाद तुम करो तो फैशन और हम करें तो मुजरा, ये अली अमीन गंडापुर ने किस पैराए में कहा है यह आपको बताऊंगा। और फिर शहबाज शरीफ ने चापलूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां से हम अपनी स्टोरी का आगाज करेंगे और आप हैरान होंगे कि जितने भी हमारे जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जो सदर बने, चीफ एग्जेक्टिव बने, ये 40 साल की मुद्दत बनती है। 4 जर्नैलों ने 40 साल यहाँ पे हुकूमत की। उन 4 जर्नैलों ने अपने वक्त में इतने रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं लगाए जितने इस पालशिए ने, इस शब्बू पालशिए ने, इस चेरी ब्लॉसम ने लगा दिए। यानी मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि इसने अब तक 250 फौजी अफसरों को, रिटायर्ड फौजी अफसरों को, और ये बात ज़हन में रखें कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, उसके बाद सीटों पे बिठाया है। अब आप इस मुल्क का कंपैरिजन करें उन स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने एमएससी किया, उन्होंने एमफिल किया, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियों में धक्के खा रहे हैं। कोई 20,000 पे, कोई 25,000 पे और कोई 50,000 पे। अफसोस की बात यह है कि ये जितने भी अफसरान हैं इनकी पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मुराद बहुत ज़्यादा हैं रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन नौजवान लोगों का हक मारने के लिए ये तैयार हैं। और शहबाज शरीफ ने, जिस तरह मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो था वो परवेज मुशर्रफ का था। यानी साबका फौजी अफसरों को तैनात करने का जो साबका रिकॉर्ड था वो परवेज मुशर्रफ का था। उस रिकॉर्ड को भी शहबाज शरीफ पालशिए ने, चेरी ब्लॉसम ने वो तोड़ दिया है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फॉर्म 47 का जो है वो वजीर आजम है, जाली वजीर आजम है, 17 सीटें जीती हैं और खुश करना है आकाओं को। यानी खुश करेगा तो सीट पे रहेगा, अगर खुश नहीं करेगा तो वो किसी वक्त भी फॉर्म 45 का रोला डाल देंगे। तो बहरहाल ये आपसे शेयर करना था कि शहबाज शरीफ ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा है, क्योंकि ये खबर सामने आई है कि आधी रात के वक्त वो बुशरा बीबी को जगाया जाता है और फिर उनके अबाए की, यानी वो जो उनका बुर्का है, उसकी तलाशी ली जाती है। और ये बात भी बताई गई है कि उनके बालों की तलाशी ली जाती है, उनके बालों की, कि उनके बालों में तो कुछ नहीं है। फिर अली अमीन गंडापुर ने इस सिनारियो में कहा कि हम अगर मरियम का नाम लेते हैं, हम अगर अज़मा बुखारी का नाम लेते हैं तो फिर फौरन औरत कार्ड आ जाता है। क्या जो बुशरा बीबी है वो औरत नहीं है? वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी की बीवी नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। फिर आपको पता है ये जो भाड़े के टट्टू हैं ये कभी औरत कार्ड ले आते हैं, कभी मजहब कार्ड ले आते हैं, कभी जो है ना बदतमीजी कार्ड ले आते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि तुम अगर करो तो वो फैशन शो, और हम अगर करें तो जो है ना वो मुजरा। जाहिर है पिछले वो संजानी में अली अमीन गंडापुर ने जब जो है वो कहा मरियम बीबी को एज ए वजीर आला कहा, एज ए औरत नहीं कहा, एज ए वजीर आला कहा कि मैं वहां पे आऊंगा, तो आपने देखा होगा कि किस तरह इखलाक की उल्टियां लग गई यहाँ सहाफ़ियों को। लेकिन यही सहाफ़ी वो डॉक्टर जास्मिन राशिद पे चुप हैं, ये सहाफ़ी आलिया हमजा पे चुप रहे, ये सहाफ़ी सिमाबिया ताहिर, जिसको कल परसों एक SHO जिसका नाम खालिद बताया जाता है, वो मर्द होकर हाथ से पकड़ के घसीट रहा था, किसी को इखलाक का हैजा नहीं हुआ। और वो जो 80 साल की मांझी पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, किसी को इखलाक का हैजा नहीं हुआ।
تو پھر علی امین گنڈپور ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کریں تو اس کو فیشن شو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا کتا ٹومی اور ہمارا کتا کتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے ہیلی کاپٹروں کی سیریں کرنی ہیں۔ وہ بتایا جا رہا تھا کہ نیو یارک میں وہ جہاز بھر کے شہباز شریف لے گیا ہے، نہ صرف جہاز بھر کے لے کے گیا ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو صحافی ساتھ گئے ہیں ان کو شاپنگ کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی ادھر آئی ایم ایف کی منتیں ہو رہی ہیں، گھیسیاں کی جا رہی ہیں ان کی جھولی میں، اور ادھر صحافیوں کو جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے، کیونکہ وہی صحافی آ کر ان کی تعریفیں کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اور پھر اپنے چینلوں کے لیے وہ کروڑوں روپے کے اشتہار لیں گے۔ تو بہرحال یہ علی امین گنڈپور نے کہا ہے، یہ دورہ معیار، میں نے کہا نا جب ریاست دورے معیار پہ آ جاتی ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ایک سلوک، دوسری پارٹی کے ساتھ دوسرا سلوک، ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک سلوک، دوسرے صوبوں کے لوگوں کے ساتھ دوسرا سلوک، تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہی غلط فہمی ہم نے پیدا کی تھی 1971 میں، 1971 میں۔ بنگالیوں کو کیا شکوہ تھا؟ بنگالیوں کو یہی شکوہ تھا کہ ہم اول درجے کے شہری نہیں ہیں، کوئی ان کو کالا کہتا، کوئی ان کو مسلی کہتا، کوئی ان کو ٹھگنے کہتا، انہوں نے عجیب عجیب نام رکھے ہوئے تھے۔ اور جب انہوں نے الیکشن جیتا تو چیف آف جنرل اسٹاف عبدالحمید خان نے ڈھاکہ میں جا کر کہا تھا کہ بے فکر ہو جائیں، ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا، ریکارڈ پہ عبدالحمید خان نے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں بریگیڈیئر صدیق سالک نے لکھا ہے، یہی رویہ تھا۔ آج کل یہ پختونوں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ جو سنجانی میں علی امین گنڈپور نے تقریر کی تھی تو اس تقریر کی بنا پر بغاوت کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج کیا جا رہا ہے، اور ایسے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جو ناقابل ضمانت ہیں۔ آپ اندازہ کریں، وہی تجربہ دہرایا جا رہا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سوائے اقتدار کے ان کو اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے، جو مرضی ہے ہوتا ہے ہو۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں 25 اکتوبر۔ 25 اکتوبر ایسی ڈیٹ آ گئی ہے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کہ اس تاریخ کو فیصل ہو جائے گا۔ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ کو وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو جس طرح میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں کہا کہ یہ عمران خان کا ڈیتھ وارنٹ ہوگا، یہ پی ٹی آئی کا ڈیتھ وارنٹ ہوگا، سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور کورٹ بنے گی جس کو فیڈرل کورٹ کا نام دیا جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ بقول عمران خان کے وہ جسٹس منیر پرو میکس ثابت ہوں گے۔ جو بھی آئینی کیس ہوگا وہ فائز عیسیٰ کے پاس جائے گا۔ عمران خان کو یہ نیچے والے پھانسی کی سزا سنا دینا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور عمران خان کا جو ٹیمپرامنٹ عمران خان نے لوز کیا ہے، آج عمران خان نے جیل میں جو سخت باتیں کی ہیں، جو انہوں نے میاں والی، فیصل آباد، ملتان، وہاں کے احتجاج کا ذکر کیا ہے، جمعے والے دن ڈی چوک میں احتجاج کا ذکر کیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ عمران خان کو اب پتہ چل گیا کہ ڈو اور ڈائی۔ اور پھر آج شاہ رخ ارجمند اس جج نے وہ عمران خان کی ضمانت بھی مسترد کر دی ہے بغیر کسی وجہ کے۔ یہ وہ شاہ رخ ارجمند ہے جو عدت کیس سن رہا تھا، اور کیس کے دوران اس کو رضوان عباسی جو سرکاری پروسیکیوٹر تھا وہ اس شاہ رخ ارجمند کو حکم دیتا تھا۔ یہ جج کیوں بنتے ہیں؟ کس دن کے لیے بنتے ہیں؟ ان میں کوئی غیرت ہے؟ ان میں کوئی حمیت ہے؟ اس بات کا نہیں پتہ۔ آج شاہ رخ ارجمند نے ضمانت بھی مسترد کر دی۔ اب یہ جائے گا معاملہ ہائی کورٹ میں، یعنی وہ ڈیلے کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ منصور علی شاہ کے اوپر ایک فیڈرل کورٹ بن جائے جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ ہو، اس کے ساتھ امین الدین خان ہو، اس کے ساتھ نعیم افغان ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قادر مندوخیل ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کہاں چلا جائے گا۔ اور پاکستان میں وہ کیانی ڈاکٹرائن بار بار آپ کو بتایا ہے، پاکستان میں ایک آئینی، ایک قانونی اور ایک مستقل مارشل لا لگ جائے گا۔ یہاں پہ جرنیل جو چاہیں گے کریں گے۔ پہلے تو کوئی پردہ رکھتے ہیں نا، ہمارا سیاست سے کوئی حصہ ہم نہیں لیتے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اے پولیٹیکل ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں ہیں۔ پھر تو یہ جو ہے نا اگر قاضی فائز عیسیٰ کی فیڈرل کورٹ بن گئی نا، پھر تو یہ کہیں گے کہ جی ہم ہی ہم ہیں۔
پھر تو پردہ ہی نہیں رہے گا. وہ کیا نہیں ڈاکٹرائن کہ اب آپ نے ڈائریکٹ مارشل لا نہیں لگانا, آپ نے ان ٹٹوؤں کو, ان ٹوٹوں کو آگے رکھنا ہے اور پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے. تو یہ نقشے میں رنگ بھرے گا قاضی فائز عیسیٰ. یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے, یہ جو لندن پلان ہے, اور یہ اکتوبر کا مہینہ اس لیے عمران خان جو ہے انہوں نے ہارڈ لائن لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس اکتوبر میں, اور پھر میں بار بار اپنے ویلاگز میں بتاتا رہا پی ٹی آئی والوں کو کہ انقلاب کبھی پوچھ کے نہیں آتے, انقلاب اجازتیں لے کر نہیں آتے, انقلاب عدالتوں سے نہیں آتے, انقلاب آتے ہیں یا نہیں آتے, بس یہ ہے. اور آج عمران خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ میرے اور عوام میں جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا نہ کریں. میں بھی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں, عوام بھی برداشت کرے گی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان, عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی. کون سا بیرسٹر گوہر اور کون سا عمر یوب, ان کو ہم پہلے بھی جانتے ہیں. بہرحال 25 اکتوبر پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل گئی تو پھر ہر چیز سے بے فکر ہو جائیں, پھر اندھیرے ہمارا مزید مقدر ہیں. اور اگر عوام باہر نکل آئی, عوام ججوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی, دوسرے ججوں کے ساتھ, قانون پسند ججوں کے ساتھ, تو پھر معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. ورنہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو خود راستہ دے رہا ہے, لوگوں کو اٹھاؤ, ہارس ٹریڈنگ کرواؤ, جو مرضی کرو, مجھے ایکسٹینشن دو. پوری دنیا کا اصول کیا ہے؟ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ ایک لیڈر, وہ پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے یا پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے, وہ اپنا منشور جو ہے وہ پیش کرتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی اور لیڈر ہوتا ہے, کوئی اور لیڈر ہوتا ہے, وہ بھی منشور پیش کرتے ہیں. تو جو زیادہ اس کی یعنی شخصیت اگر اس کی بہت زیادہ مقبول ہو جائے, یعنی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ سر ونسٹن چرچل جو ہے وہ بہت مقبول تھے, جان ایف کینڈی بہت مقبول تھے, بل کلنٹن بہت مقبول تھے, اور وہاں پہ مقبولیت ہوتی ہے کیونکہ وہ مقبولیت کنورٹ ہوتی ہے ووٹ میں جا کر, وہ ووٹ ڈالتے ہیں, کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی صدر بن جاتا ہے. یہاں پہ جو کالا یرکان لگا ہے نا 1958 سے, وہ کالا یرکان لگا ہے, اور اس میں مہربانی شامل ہے سہیل وڑائچ جیسوں کی, انصار عباسیوں کی, اس کے علاوہ جو ہے نا طلعت حسینوں کی, اس کے علاوہ غریدہ فاروقیوں کی. انہوں نے ایک نئی ٹرم نکالی ہے قبولیت. جسٹ امیجن کہ جی مقبولیت کافی نہیں ہے, قبولیت بھی ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں کس ملک میں ہوتا ہے کہ جی لوگوں میں ٹھیک ہے, جی وہ لوگوں میں مقبول ہے, ہر کوئی مانتا ہے عمران خان بہت مقبول ہے, قبولیت نہیں ہے. او یار یہ خدا ہیں, دعائیں تو خدا قبول کرتا ہے, التجائیں تو خدا قبول کرتا ہے, بندے کی خواہشات تو خدا قبول کرتا ہے. یہ خدا ہیں یہ قبولیت والے. وہ ایک جو ہے نا وہ دوسرے نمبر کا خدا آج تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہو گیا ہے. وہ کبھی لیٹ کے سوچے نا ڈی جی آئی ایس آئی کہ اس نے اپنے اسٹینیور میں کیا کیا, تو اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس کے حکم پر آتے ہیں, یہ نقاب پوش کس کے حکم پر ڈالے آتے, کسی کے حکم پہ تو آتے ہیں نا, کس کے حکم پہ کیمرے لگتے ہیں, کس کے حکم پہ ویڈیوز بنتی ہیں, کس کے حکم پہ آڈیوز جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے نیا جو ہے نا وہ بیانیہ گھاڑ لیا ہے, قبولیت نہیں ہے. اندازہ کریں 25 کروڑ لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ملک تو لوگوں کا ہے, طاقت کا سرچشمہ تو لوگ ہیں, وہ کون ہوتے ہیں قبولیت والے. لیکن انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے. 8 فروری کو عمران خان نے 70% سیٹیں جیت لی, 180 سیٹیں جیت لی عمران خان نے بغیر مخصوص نشستوں کے, اور انہوں نے کہا نہیں قبولیت ہم قبول نہیں کرتے. آپ کون ہوتے ہیں جی قبول کرنے والے, اور آپ کون ہوتے ہیں قبول نہ کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ قائد اعظم نے آپ کو کیا کہا تھا کوئٹہ میں کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, سویلینز پالیسیاں بنائیں گے اور آپ ان پہ عمل کریں گے, جو مرضی ہوتا ہے ملک کے ساتھ ہو جائے. کہ جی قبولیت نہیں ہے. یہ کالا یرکان 1958 میں اس ملک کو لگا اور 2024 تک جاری ہے, اور اس میں 50% جو کردار ہے وہ سیاستدانوں کا ہے جو ان کو باپ بناتے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے چیری بلاسم کا کہ اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں سابقہ فوجی افسروں کو ملازمتیں دینے کے. تو بہرحال یہ بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں. بہرحال عوام کے لیے پیغام یہ ہے, عمران خان مقبول بھی ہیں قبول بھی ہیں, کسی کی قبولیت نہیں چاہیے, اللہ پاک کی مدد چاہیے, اللہ پاک کی قبولیت چاہیے. اور پاکستان کے دن اسی اکتوبر میں
انشاءاللہ تعالی باذن اللہ وہ پھریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔